बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ओपन फ़ोरम के साथ मैं हूँ फ़रहाना कौसर। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ज़िम्मेदारान को बुलाते हैं और स्टूडेंट्स की जो भी उसके हवाले से मसाइल हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से, इम्तहानात के हवाले से, एडमिशन के हवाले से बात की जाए या फिर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो जो भी उनको मसले मसाइल पेश आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका हल अपने प्रोग्राम में निकाल सकें। और इसी हवाले से हम लोग यूनिवर्सिटी में उसी डिपार्टमेंट के गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं। अभी चूँकि एग्ज़ामिनेशन का सीज़न चल रहा है तो उसी हवाले से हमने आज अपने गेस्ट को अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन जनाब डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया हमें जी। वक्त अस्सलाम दिया। वालेकुम सामीन। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और आप यहाँ पे हमारे साथ इस मीटिंग में बैठे हैं कि स्टूडेंट्स के जो भी मसले मसाइल हों हम कोशिश करें कि उनके मसाइल जो हैं उनको हल किया जा सके। सबसे पहले तो सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो इम्तहानात हैं क्या वो मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में होते हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी और बिल्कुल इम्तहानात हमारे मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में होते हैं, चूँकि एडमिशन का जो पीरियड है या साइकिल है वो भी डिफरेंट फ़ेज़ेज़ में होता है। तो इस वजह से हम एक एकेडमिक कैलेंडर जो है अल्लामा जी। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव्ड है, उसके मुताबिक फिर वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो करते हैं। शोबा इम्तहानात ज़ाहिर मुख्तलिफ़ चूँकि उसके एस्पेक्ट्स हैं। हम क्वेश्चन पेपर सेक्शन है हमारा, कंडक्ट एंड सक्रेसी सेक्शन है, फिर उसके बाद हम एवेलुएशन सेक्शन है और एवेलुएशन हम अपने यहाँ हेड ऑफिस में भी करवाते हैं, फिर ठीक है। रीजन में भी करवाते हैं, फिर हमारा रिज़ल्ट सेक्शन है और आखिर में सर्टिफिकेट सेक्शन है। तो ये उस लिहाज से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा आप डिपार्टमेंट कह लें कि जो हर वक्त अपने तलबा और तालिबात के साथ उनके साथ राब्ते में भी रहता है। और चूँकि उनके ग्रेड्स और डिग्रीज़ और रिकॉर्ड्स वो सारे हमारे जी। पास होते हैं और उनकी इवेलुएशन के बाद, असेसमेंट के बाद, इवेलुएशन के बाद फिर हम उनको सर्टिफिकेट या डिग्री जारी करनी होती है। तो इस हवाले से ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत अहम शोबा है। जी, तो सर ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में कौन से प्रोग्राम्स शामिल हैं? देखिए, अगर आप इम्तहानात की बात कर रही हैं तो हमारे फ़ेज़ 1 में मैट्रिक और एफ़ए और दरस निज़ामी और ATTC इस तरह के प्रोग्राम शामिल होते हैं, जिसके इम्तहान हम ले चुके हैं। 1 सितंबर से शुरू हुआ था और अक्टूबर के से पहले हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसकी असेसमेंट और एवेलुएशन जारी है। जी। इंशाल्लाह उसका जो रिज़ल्ट है वो सेकंड वीक ऑफ नवंबर या मिड नवंबर से पहले पहले उसको हम जारी कर देंगे। इसी तरह फ़ेज़ 2 में फिर हमारे जो साबका BA था और या एसोसिएट डिग्री है, जी। वो प्रोग्राम्स उसमें शामिल हैं। ODL के BS के जो प्रोग्राम्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। B.Ed के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं 1.5 है, 2.5 है, 4 ईयर्स है, वो प्रोग्राम उसमें शामिल हैं फ़ेज़ 2 के। ठीक है। तो सर फ़ेज़ 2 के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो इम्तहानात हैं, वो कब शुरू हो रहे हैं और इसका क्या तरीक़ाकार होगा? जी देखिए, फ़ेज़ 2 के इम्तहान फ़ेज़ 1 के ख़त्म हो चुके हैं। फ़ेज़ 2 के उसके बाद फिर हमने 18 अक्टूबर से शुरू किए जी। और इस वक्त वो पाकिस्तान भर में तकरीबन कोई 650 के करीब एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे हो रहे हैं। और उसमें तरीक़ाकार तो यही है, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, 3 घंटे का पेपर होता है, जी। क्वेश्चन पेपर्स उन्होंने हल करना होता है। तो फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स यानी BS और एसोसिएट डिग्री, जी। ओल्ड जो BA आप कह लें, B.Ed के प्रोग्राम्स, ये तमाम एग्ज़ामिनेशन जो फ़ेज़ 2 में फ़ाल करते हैं ठीक है। वो इस वक्त जारी हैं। तो सर रोल नंबर स्लिप की अगर बात की जाए तो रोल नंबर स्लिप के हवाले से क्या प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का? घरों में अरसाल कर दी जाती हैं या ऑनलाइन उनको उसका प्रिंट लेना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी वाले जो हैं किसी को घर पे भेजते हैं, उसको नहीं मिलती रोल नंबर स्लिप जी या कोई और इशू हो जाता है, तो उस हवाले से फिर आप उनको गाइड करें स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए? देखिए, रोल नंबर स्लिप जो है वो एक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका यानी स्टूडेंट का जी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, किस तारीख को उसका पेपर है और कितने बजे पेपर है। ये ठीक तमाम है। इन्फॉर्मेशन उस रोल नंबर स्लिप पे मौजूद होती है। ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सबसे ज़रूरी और अहम जो है वो आप हमारी जो वेबसाइट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की,
اس کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہیں. اس میں ہمارا اکیڈیمک کیلنڈر موجود ہے, اس اکیڈیمک کیلنڈر کے تحت ہی یہ ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, تو اس کے ارد گرد ہی امتحان بھی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ رول نمبر سلپ پھر اپلوڈ بھی کی جاتی ہے, اور دوسرا جو ہی اپلوڈ ہوتی ہے پھر ہمارا پرنٹنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ود ان ویک اور 10 days اس کو ہم پرنٹ کر کے پھر بچوں کے جو بھی ایڈریس انہوں نے دیا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچاتے ہیں. تو سر امتحانی مرکز جو ہیں یا جو ایگزامینیشن سینٹر بنتے ہیں, اس حوالے سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے آپ لوگ اس کی ارینجمنٹس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اگر اب جیسے لانگ ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے ہماری یونیورسٹی کا جو دوسرے سٹیز سے تعلق رکھتے ہیں, تو کیا ان کے سینٹرز ادھر بنتے ہیں یا ان کو ادھر آ کے ایگزام دینا پڑتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس جو مختلف آپشنز ہوتی ہیں, ایک ڈسٹنس لرننگ پروگرام ہے ODL جو جن کو ہم کہتے ہیں, وہ جو ہے ہم ریجنل آفیسز کے تھرو, یعنی وہ ہمیں ایگزامینیشن سینٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے تعداد کے مطابق, اور پھر ہم یہاں ان کو جینڈر کے حساب سے میل یا فیمیل کے حساب سے ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے کے قریب تر جو سینٹر ہو وہاں پہ ان کو یعنی رول نمبر سلپس بھیجی جائے اور ادھر ان کا امتحان لی جائے. اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ایک پرٹیکولر نمبر آف اسٹوڈنٹس کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ وہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم تحصیل لیول ہمارا سب سے چھوٹا لیول ہے, اس کے بعد اگر وہاں نہیں ہوتا تو پھر ڈسٹرکٹ لیول ہے, وہاں پہ بھی نہیں ہے پھر ہم ڈویژنل لیول یا ریجنل لیول پہ جو پیپرز ہیں وہ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا طریقہ کار ہے. اور جو آپ نے کہا ایک تو ODL پہ ہو گئے, پھر جو فیس ٹو فیس ہیں پروگرامز, وہ چونکہ ریگولر پروگرام ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ان کی کلاسز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں, یا فیس ٹو فیس جن کو ہم کہتے ہیں, جو ہمارے فیز 1 میں آپ سمجھ لیں کہ آ جاتے ہیں. تو وہ جو ایگزامینیشنز ہیں وہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے یہاں ہیڈ آفس میں ہی لیتے ہیں. 30-35 کے قریب یہاں ایگزامینیشن سینٹر بن جاتے ہیں, تو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس طرح اپنا جو فیس ٹو فیس پروگرامز والے ہیں وہ یہاں پہ امتحان لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کووڈ کی صورتحال کی بات کی جائے تو کووڈ کی صورتحال میں ہر چیز افیکٹ ہوئی تھی, تو یونیورسٹی کے ایگزامز بھی آن لائن ہوئے تھے, اور اس کا ڈیوریشن جو تھا دورانیہ وہ 1 گھنٹے کا تھا. ابھی آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں, وہ تھوڑے کنفیوز ہیں کہ ہمارے جو ایگزامز ہوں گے وہ آن لائن ہوں گے یا فزیکلی یونیورسٹی میں جا کے دینے ہیں, اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کیا ہوگا اور کتنا ہوگا؟ دیکھیں, وہ آپ آٹم 19 کی بات کر رہی ہیں. جب یہ مارچ 2019 میں جب ہم امتحان شروع کیا تھا تو کووڈ جو ہے وہ پینڈیمک کے ہم پیریڈ سے ابتدائی طور پہ گزر رہے تھے, اور تمام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بند ہو گئے تھے. تو اس بند ہونے کی وجہ سے پھر حکومتی پالیسی اور ہمارے اپنے جو اکیڈیمک کونسل اور ایگزیکٹو کونسل ہے اور پھر وائس چانسلرز کی منظوری سے ہم نے ایک خاص پیٹرن کے تحت پھر ایگزامینیشنز لیے جو آن لائن آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ مختلف اس کا طریقہ کار تھا. میٹرک ایف اے کے لیے اور تھا, گریجویشن کے لیے اور تھا, اور پوسٹ گریجویشن کے لیے مختلف تھا. تو 1 گھنٹے کا تو خیر پیپر کہیں پہ بھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. تو آن لائن جو ہم نے پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ایگزامینیشنز لیے تھے لاسٹ سیمسٹر میں, وہ بھی یعنی اس کا آپ سمجھ لیں کہ اوپن بک ٹیسٹ جو ہے ایک ہائر آرڈر لرننگ میکنزم کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہم نے کیا تھا. لیکن اس وقت وہ امتحان فزیکل ہو رہے ہیں, یعنی میٹرک ایف اے کے امتحان ہو چکے ہیں فزیکلی, اور اسی طرح BA یا ایسوسیٹ ڈگری اور BEd کے ایگزامینیشن جو ہیں وہ جاری ہیں اور فزیکلی ہو رہے ہیں. تو سر اگر اسلام آباد کی بات کی جائے, ہماری یونیورسٹی چونکہ ابھی اس کا کیمپس اسلام آباد میں ہے, تو یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے امتحانات یونیورسٹی میں لیے جاتے ہیں یا کوئی اور امتحانی سینٹر جو ہے بنائے جاتے ہیں ان کے؟ نہیں, دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایگزامینیشن سینٹر جو ہے ہمارے پورے ملک میں 50 سے زائد ریجنل آفیسز ہیں, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ان کے پاس اسٹیٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی, ایگزامینیشن سینٹر جو ہے وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق ہم ان ایگزامینیشن سینٹر جو ریکمینڈ ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں. اگر اسلام آباد کی بات کریں ODL کے پروگرامز میں, چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نا, ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, تو وہ ہیڈ آفس میں بھی ایگزامینیشن سینٹر ہم بناتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا حال ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اسی طرح پروونشل گورنمنٹس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ہائیلی ریکگنائز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, تو ان کے حال جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے فزیکل جو ہوتا ہے.
تو سر اسائنمنٹس کی اگر بات کی جائے تو اسائنمنٹس کی بہت اہمیت ہے کسی بھی فیز میں، کسی بھی پروگرام میں، تو اس حوالے سے پلیجرزم کی کیا پالیسی ہے، کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو جو میٹرک ایف اے بی اے ہے وہ اولڈ سسٹم کے تحت ہی چل رہا ہے، اور آپ اسائنمنٹ سے اپنے ٹیچرز کو یا ٹیوٹر کو بھیجتے ہیں ڈاک کے ذریعے. جی اس کے بعد جو ہے جیسے بی ایس کے پروگرامز ہیں یا ماسٹرز کے جو پروگرامز ہیں وہ ہم ایل ایم ایس کے تھرو اپنے پورٹل پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس اپلوڈ کے حوالے سے پھر ہمارے ہر جو اسائنمنٹ کا پیپر جو ہوتا ہے، کوشچن پیپر آپ کہہ لیں، اس کے اوپر بھی بڑے واضح لکھا ہو کہ اگر آپ کاپی کریں گے یا آپ جو مٹیریل ہے وہ کوٹ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی ہمارا رول ہے پلیجرزم کا اس کے تحت ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو وہ بالکل ہمارا وہ میکنزم موجود ہے. ٹیچر ہم سیلف اور ہر سیلف وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور ان کو ظاہر بہتر پتہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ جو اس وقت بچے نے دی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کو کتنا گریڈ کرنا ہے. اور ساتھ پھر ہم جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر ٹارنٹن بھی ہم اس کو بھی یوز کرتے ہیں، جیسے پوسٹ گریجویٹ لیولز ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی لیولز ہیں. تو وہ تمام کی تمام پالیسی پلیجرزم کی جو ایچ ای سی کے مطابق ہے تو اس کو ہم یقیناً لاگو کرتے ہیں، یا جو ہمارے اپنے رول ریگولیشنز ہمیں جو اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ جو سوالات آپ کے تھے ہم نے کوشش کی ان کے جوابات ڈھونڈنے کی. ابھی تک جو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے اور احسن انداز میں آپ کی مشکلات کا حل بھی نکالا اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے. آگے پروگرام میں بڑھتے جائیں گے اور سوالات ڈاکٹر صاحب سے کرتے جائیں گے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام اوپن فورم سے ہم لوگ یہ سارے سوالات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے وہ کنٹرولر ایگزامینیشن ہے ڈاکٹر ملک توقیر احمد. ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں امتحانات کے حوالے سے، جو بھی آپ کو مشکلات جو ہیں درپیش ہیں اس کے حوالے سے ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ابھی آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. ابھی جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اوورسیز جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا ان کے بھی امتحانی سینٹرز میں ہی امتحانات ہوں گے یا آن لائن ہوں گے، اور ان کی رول نمبر سلپ جو ہے اس کے حوالے سے آپ گائیڈ کیجیے گا. جی دیکھیں، اوورسیز کے جو ایگزامینیشن ہیں، سپرنگ 21 کے ایگزام جو اس وقت ہو رہے ہیں، او ڈی ایل جو پروگرام ہے ہمارے، تو اس سیمیسٹر سے یعنی آٹم 21 سے تو ہم نے بہت زیادہ پروگرامز ہیں وہ آفر کیے ہیں اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے. اوورسیز اسٹوڈنٹس چونکہ ظاہر ہم سے دور ہیں اور وہ ان سے کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آن لائن ہی ہوتی ہے، اور ان کا ایگزام ہم کچھ سیمیسٹر سے وہ آن لائن ہی لے رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل جو ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں ایل ایم ایس کے تھرو، اور پھر ایک سافٹ ویئر ہے اس کے تھرو پھر ہم ایگزامینیشن لیتے ہیں، اور پورا اس کو انڈر ویجیلنس ہوتا ہے، یعنی کیمرہ اور تمام چیزیں انڈر آبزرویشن ہوتا ہے. اور اس میں جو سافٹ ویئر ہے اس کے جو بھی آپ کہہ لیں فیچرز جو ہیں وہ اپلائی کیے جاتے ہیں. اس کے مطابق اگر وہ گو تھرو کرتا ہے تو پھر ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو آن لائن جو ہے وہ ایگزامینیشن اوورسیز کے حوالے سے وہ آن لائن ایگزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ پھر پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ آتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو رول نمبر سلپ مل جاتی ہے، اور رول نمبر سلپ ملنے کے بعد امتحانی سینٹر کی اگر بات کی جائے وہ غلط ہوتا ہے، یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے. جی دیکھیں، رول نمبر سلپ جو ہے جس طرح ہم بہت شروع میں بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، اور وہ رول نمبر سلپ ایک تو قابل قبول بھی ہے، آپ اس کو کاپی یا ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایگزامینیشن سینٹر میں لے جا سکتے ہیں along with your CNIC اشتراکی کارڈ. دوسرا، اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے، آپ میل ہیں اور فیمیل کا سینٹر لاٹ ہو گیا، یا فیمیل ہیں تو وائس ورسا میل کا سینٹر لاٹ ہو گیا، اگر وہ کمبائنڈ سینٹر نہیں ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے نزدیک ترین جو آپ کا ریجنل آفس ہے ان سے رابطہ کریں. وہ مجاز ہیں اس کو فوری طور پہ تبدیل کرنے کا، وہ آپ کو سینٹر چینج کر دیں گے. یا آپ اگر پہلی آپ کو ظاہر مل گئی ہے رول نمبر سلپ تو آپ شعبہ امتحانات جو ہمارا
متعلقہ سیکشن ہے وہاں سے رابطہ کر کے اس کو چینج کرا سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ ایڈریس میں کوئی غلطی ہوگی، مثلا پورا ایڈریس جو ہے وہ کسی اور تحصیل کا ہے اور آخر میں کسی پنچنگ کی غلطی کی وجہ سے یا بچے کی کسی کوڈ اس نے غلط انٹر کر دیا، تو اس کی وجہ سے اگر بچہ راولپنڈی کا ہے اور نیچے کراچی لکھا ہوا آ گیا تو وہ بھی ظاہر آئی ڈی کارڈ کے مطابق وہ اپنے نزدیک ترین ریجنل آفس جا کے یہ اختیار بھی ریجنل ڈائریکٹر کے پاس بھی ہے اور ہمارا جو شعبہ امتحان ہے اسلام آباد میں اس کے پاس بھی یہ اچھا، آپ نے آئی ڈی کارڈ کے ایڈریس کی بات کی، اب اگر ہم لوگ اس پہ مزید بات کریں کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی اور شہر کا ہے، اس پہ آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس اس کا اور شہر کا ہے لیکن اس کی ریزیڈنس جو ہے وہ ادھر ہے اسلام آباد میں، تو اس حوالے سے پھر جو اس کا سینٹر بنے گا کیا آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے بنے گا؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر اس کے رول نمبر سلپ پہ اس کا ایڈریس غلط آ جاتا ہے، جی میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس کا ایگزامینیشن سینٹر نہیں بنتا، لیکن اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی کا ایڈریس ہے مثلا توقیر احمد عرشی ماسک سیٹلائٹ ٹاؤن بی بلاک اور آگے راولپنڈی اور آگے کراچی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی اب وہ سینٹر تو کراچی کی وجہ سے کراچی میں بن گیا نا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ وہ جا کے اپنے ریجنل آفس کے قریب کراچی میں چلا جائے یا پنڈی میں چلا جائے، وہ اپنا ٹھیک کرا لے گا کہ یہ کراچی چونکہ آخر میں کسی وجہ سے کراچی انٹر ہو گیا لیکن وہ راولپنڈی ہے، یا راولپنڈی بیچ میں نہیں آتا، پورا اوپر والا سارا ایڈریس جو ہے وہ پنڈی کا ہے لیکن سینٹر تو کراچی میں بنے گا نا، کمپیوٹر کو تو نہیں پتا کہ یہ علاقہ کہاں پہ ہے، تو وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے ہاتھ سے اپنے جو ایڈمیشنز کا پروفارما ہے اس میں جو فل کرے گا ادھر ہی اس کا ایگزامینیشن سینٹر بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹس امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب نے بالکل لاسٹ پہ بات کی کہ جو پرفارما آپ اپنے ہاتھ سے جس طرح سے فل کریں گے اور جو ایڈریس اس پہ مینشن کریں گے اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کا امتحانی سینٹر بنے گا۔ ابھی ورک شاپس پہ چلتے ہیں، ورک شاپس کی بات کرتے ہیں، ورک شاپس کا سیزن چل رہا ہے، اگر ہم لوگ پوسٹ گریجویٹ کی بات کریں تو ورک شاپس جو ہیں آن لائن اس کی جاری ہیں، اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ورک شاپس کی جو اٹینڈنس ہے اس کا کیا کریکٹر ہے، کیا اہم کردار ہے اس سارے پروسیس میں؟ جو اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری لینے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹینڈنس ہے، جو اسٹوڈنٹس پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ ورک شاپس کے حوالے سے اٹینڈنس کیا لگے گی یا نہیں لگے گی، کہ وہ اٹینڈنس جب اٹینڈ کرتے ہیں جب وہ ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں تو پریزنٹ لگے گی ایبسنٹ لگیں گی، یہ بڑی کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ آپ کائنڈلی بتائیں کہ اس کا کیا کنفیوژن تو خیر میرا خیال ایسا نہیں ہے، ایل ایم ایس پہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ورک شاپ یہ بی ایس لیول پہ اور آن ورڈز ہیں، بی ایس اور بی ایڈ کی ورک شاپس ہیں، پوسٹ گریجویٹ کی ورک شاپ ہیں اور اس سے نیچے لیول پہ تو نہیں ہے، اور وہ ایل ایم ایس پہ ہیں۔ جو ہی آپ لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کی اٹینڈنس ہو گئی، صرف یہ کہ آپ نے وہ پورا ٹائم لاگ ان بھی رہنا ہوتا ہے اور لیکچر سننا ہوتا ہے، وہ آپ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی آپ کی اٹینڈنس موجود ہے، تو جی اٹینڈنس ہے، اس کے لیے علیحدہ کسی پرفارمنگ پہ جا کے وہ ضرورت نہیں ہے، تو اٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہرحال 100% ضروری ہوتا ہے، کچھ پرسنٹیج کی بعض کا وہ رعایت مل جاتی ہے لیکن بہرحال اسٹوڈنٹ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی آپ کے مثلا ایک کوئی کوڈ ہے ایم اے کا ہے فرض کریں، اس کے 6 دن ورک شاپ 2 گھنٹے کی ہوگی تو ٹوٹل 12 آورز جو ہیں وہ بچے نے پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ ایل ایم ایس کے تھرو ان کا وہی پورٹل پہ لاگ ان ہوتا ہے اور وہ جائیں، اور اگر ان کو کوئی مس ہو جاتی ہے ورک شاپ، جی مس ہوتے وہ ری اپیئر ورک شاپ اسے کہتے ہیں، فی الحال اس کی سہولت موجود ہے، جو پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں وہ ری اپیئر یعنی اس کو مزید 2 چانسز اور مل جاتے ہیں، اور وہ بھی آٹومیٹکلی پھر سسٹم ان کو الاٹ کر دیتا ہے، ایک جو ان کو ایک تو ایس ایم ایس کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کا یہ ورک شاپ شروع ہو رہی ہے، باقی وہ اپنے ریجنل آفس سے بھی رابطہ رکھیں اور ورک شاپ جو ہے اپنی پوری طرح اٹینڈ کریں، چونکہ یہ ایک قسم کا کمپلسری کمپوننٹ ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، وہ شاید ابھی ایک دو سیمسٹر بعد اس میں لاگو ہوں گی، جو اس پورشن کی جو ورک شاپ کا پورشن ہے اس کو باقاعدہ ویٹیج دی جائے گی، ابھی تو اٹینڈنس ہے نا، پھر اس کی ویٹیج ہوگی، باقاعدہ مارکس ہوں گے 20 یا 25 یا 30، تو آپ کو اس اٹینڈنس کے حوالے سے بھی اور پھر جو ٹیچر کویسچن کرتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار یونیورسٹی طے کرے گی اسی فوری طور پہ وہ کویسچن آنسر اور جتنے اس میں سے وہ مارکس لے گا تو وہ پھر تو اس لحاظ سے ورک شاپ کے بھی مارکس ایڈ کر دی جائیں گے، لیکن آج کی تاریخ تک فی الحال
ان کی اٹینڈنس جو ہے جیسے پوسٹ گریجویٹ کی ہیں. ورکشاپ پھر مختلف طرح کی ہیں. بی ایڈ میں جیسے ٹیچنگ پریکٹس کی ورکشاپ ہے یا ان کے پروجیکٹس ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں دوسری ورکشاپ کی جو آپ یعنی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں جو کہ کمپلسری ہے, ضروری ہے, اور دوسری جو ورکشاپس ہیں وہ بھی اگر آن لائن بھی ہوں تو ان کا ایک پورا ایک میکانزم ہے. آپ جیسے بی ایڈ کی جو پروجیکٹ ہے, آپ نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی آبزرویشنز لکھنی ہوتی ہیں, تو وہ سیپریٹ ہے. جی اچھا. تو سر یہ چونکہ آن لائن ورکشاپس ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کا بہت دفعہ سے ایشو آ جاتا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لاگ ان ہوئے, انٹرنیٹ پرابلم آ گیا تو لاگ آؤٹ ہو گئے, یا بار بار انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, بار بار لاگ ان کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اٹینڈنس جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کی جو ورکشاپ ہے وہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے, اگر وہ اس میں کوئی پرابلم آتا ہے, بار بار لاگ ان ہوتا ہے, تو اس کا ڈیوریشن جو ہے کیا اس میں کٹ کیا جائے گا یا پورا اس کا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے اٹینڈ کی ہے آئی ورکشاپ؟ ٹی کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس کی لاگ بن رہی ہوتی ہے, تو وہ لاگ مینٹین ہوتی ہے, اویلیبل ہوتی ہے, اور اگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایشو تھا تو اس کے بھی لاگ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اٹینڈ کرتا ہے تو بہرحال اس کو اٹینڈنس کے حوالے سے جو رولز کے مطابق ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. جی سر, رزلٹس کی بات کر لیں تھوڑی سی. امتحانات کے جو نتائج ہیں اس حوالے سے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں اور ان کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ آئے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا رہنمائی فراہم کریں کہ فیز 1 کے جو رزلٹس ہیں وہ کب آئیں گے؟ جی, فیز 1 کی اس وقت ہم اسیسمنٹ اور پنچنگ کے پروسیس میں ہیں. ویریفیکیشن جو ہے ان کے گریڈز کی ہو رہی ہے, جو ٹیچرز نے اسیس کیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ ہم مڈ نومبر سے پہلے میٹرک اور ایف اے کا رزلٹ اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ. تو سر فیز 2 اور فیز 3 کے رزلٹس جو ہیں ان کو کمپائل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی تو فیز 2 کے چونکہ پیپرز ہو رہے ہیں اور یہ دسمبر تک جائیں گے, لیکن ہمیں اس میں بھی امید ہے کہ مڈ جنوری اس کے قریب کچھ دن بعد یا کچھ دن پہلے انشاءاللہ ہم یہ جو فیز 2 کے ایگزامز ہیں جیسے بی ایڈ ہے اور بی اے اولڈ بی اے ہے یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہیں او ڈی ایل پہ, یہ بھی ہم اناؤنس کر لیں گے. اسی سے میں یہ بتاتا چلوں کہ آٹم 21 کے جو فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں اس وقت وہ چل رہے ہیں, تو ان کے جو ایگزامز ہیں فرسٹ ویک آف جنوری 2022 اس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس, ڈاکٹر ملک توقیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ آپ کے وہ سوالات جو آپ کو مشکل درپیش ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے, ورکشاپس کی بھی ہم نے بات کی, امتحانات کی بھی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ رزلٹس کی بھی بات کی کہ جو آپ کے رزلٹ کارڈ ہیں اس کے حوالے سے جو آپ لوگ کیوریس ہوتے ہیں یا جو آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ رزلٹ ہمارا جو ہے وہ کب آئے گا, اس حوالے سے ہم نے بات کی. ابھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے. پروگرام اوپن فورم میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ایگزامینیشن کنٹرولر ڈاکٹر ملک توقیر احمد, ان سے پوچھیں گے کہ ری اپیئر ہونے کی کیا پالیسی ہے. سر, اس کی کیا نئی پالیسی ہے, اور اب اگر ہم لوگ طلباء کی بات کریں تو کیا ان کو کوئی نیا موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے؟ اگر تو آپ ورکشاپ کی بات کر رہے ہیں تو بہرحال آج کی تاریخ تک ری اپیئر اور اگین ماسٹرز لیول کی بات کر رہا ہوں, اور بی ایس کی بات اس کی جو باقی ہیں تو وہ پالیسی اسی طرح انٹیکٹ ہے, اور وہ ان کو 2 چانسز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزامینیشن میں بھی ایسے ہے کہ آپ ایک دفعہ فرض کریں وہ آپ کا فائنل پیپر ہے اور اس میں آپ رہ گئے, آپ پاسنگ مارکس نہیں لے گئے, تو اگلے سیمیسٹر میں آپ کو ری اپیئر, اور اس میں بھی خدا نخواستہ نہیں ہوتا تو پھر نیکسٹ سیمیسٹر میں تھرڈ میں ری اپیئر ہو جائے گا. پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ کورس آپ فیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, اور وہ بہرحال آپ کی پراسپیکٹس میں وہ دے دیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ اب ری اپیئر نہیں بلکہ ری رجسٹریشن ہوگی. آپ اگر وہ کوئی پورشن رہ جاتا ہے تو آپ نے پھر پورا کورس, جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, پورا کورس پہ دوبارہ رجسٹر کرانا پڑے گا جب ایڈمیشن اس کے آفر ہوتے ہیں, اور پھر اسی طرح پورا اس کے پروسیس سے گزر کے پھر ایگزامینیشن اس کا ہوگا. اچھا سر, مختلف یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو وہاں جب ایک سیمیسٹر میں کوئی ایک پیپر رہ جاتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ سیمیسٹر میں اس کو ایڈ کر لیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر اس کو کر سکتا ہے تو نیکسٹ سیمیسٹر میں اس کا پیپر جو ہے وہ دے دے. تو ہمارے جو ری اپیئر کی پالیسی ہے اس میں وہ سیکنڈ سیمیسٹر کے ساتھ ہے, یا پھر اس کے سیکنڈ سیمیسٹر اور اس سیمیسٹر میں گیپ آ جائے گا اور وہ اس کو کلیئر کرے گا دین وہ اس میں کنورٹ ہوگا؟ اس وقت جو پالیسی ہے, میں آج کی تاریخ کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ری اپیئر کی پالیسی ہے
پوسٹ گریجویٹ لیول تک یعنی ایم اے ایم ایس سی کے پروگرام تک، وہ یہ ہے کہ آپ مثلا یہ امتحان دیا آپ نے اور اس میں آپ فیل ہو گئے امتحان میں یا ورک شاپ میں، کوئی ایک پیپر یا دو پیپر، تین اب پیپر، امتحان میں جتنے بھی ایک ہے یا دو ہے، تو وہ آپ کو اگلے امتحان میں خود بخود وہ اس کے اندر یعنی شو ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ڈیٹ شیٹ میں، آپ نے وہ امتحان دینا ہوتا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے، اس کی ری اپیئر فیس ہوتی ہے جو کہ ہم اس وقت بچوں سے نہیں لیتے، وہ ہم اس کے بعد جو ہے نا جب وہ ٹرانسکرپٹ کے لیے ہمیں اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس میکنزم ہے کہ وہ پر کورس جو فیس ہوتی ہے ری اپیئر کی وہ جمع کرا کے تو ٹرانسکرپٹ لے سکتے ہیں، تو فی الحال یہ پالیسی ہے جی۔ لیکن ری رجسٹریشن جب ہوگی یہ والی پالیسی تو پھر اس پورے کورس کی جو فیس ہے وہ بچہ اسی طرح رجسٹر کروائے گا، اور وہ ڈائریکٹ ایڈمیشن جو ہے وہ جو پراسپیکٹس ہے اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہوگی، تو بہرحال وہ بچوں سے وہی گزارش ہوگی کہ اس کو پراسپیکٹس کو ضرور پڑھا کریں، اور جو بھی اس میں لیٹسٹ پالیسی دی گئی ہے اس کو سمجھیں بھی اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ جی بالکل، اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ بہت اچھی طرح سے اس چیز کی آ گئی ہوگی، لگ گئی ہوگی سمجھ آپ کو اس چیز کی کہ پراسپیکٹس جو ہے وہ اکثر اسٹوڈنٹس پڑھتے نہیں ہیں، ہم لیتے ہیں اس سے فارم لیا، فل کیا اور بس جمع کروا دیا، پراسپیکٹس جو ہے اس کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا اس کا پروسیس ہے، یا آگے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے ہمیں فی کے حوالے سے یا سمیسٹر کے حوالے سے تو اس کو کس طرح سے ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے اور کیا کیا اس کا پروسیس ہے، اور اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت سے کویشچنز کرتے ہیں ہم سے، وہ کویشچنز آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے پروگرام میں شامل نہیں کرتے، وہ ہم شامل کریں گے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کویشچن ہے آپ کا ہمارا نیکسٹ پروگرام اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے یا نہیں۔ جو ٹاپک ہوگا، جس ٹاپک پہ آپ کے کویشچن ہوں گے ہم اس پروگرام میں ان کو ضرور شامل کریں گے۔ آپ نے بہت سے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی سوالات کیے ہیں، وہ جب ہم ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے دوبارہ سے جب ہم ان کو بلائیں گے تو اس حوالے سے پھر ہم وہ کویشچن ان سے کریں گے۔ ابھی چونکہ امتحانات کا سیزن ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ ایگزامینیشن پہ بات کر رہے ہیں آج، اور ایگزامینیشن کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کے جو آپ کی مشکلات ہیں اس کا حل نکالنے کی ہم لوگ پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹس کے مارکس اور ورک شاپس کے جو مارکس ہیں وہ بھی ان کی حاضری اگر نہیں لگی ہوئی یا اسائنمنٹس ان کی کوئی مس ہیں تو اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہے، اور اس صورتحال میں یا اس کنڈیشن میں اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، اگر اسائنمنٹس میں ان کا کوئی ایشو آ گیا یا آپ جس طرح ورک شاپ کی بات کر رہے ہیں یا ایل ایم ایس کے تھرو انہوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کرائی ہیں تو اس کا پورا میکنزم موجود ہے۔ سب سے پہلا جو گریونس آپ جس کو ایڈریس کرنے والا ہمارا میکنزم ہے یا ادارہ ہے وہ ہمارا ریجنل آفس ہے، آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں along with your ڈاکومنٹس، یا وہاں پرسنلی وزٹ کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی نمائندہ وزٹ کر سکتا ہے اور وہاں اپلیکیشن دیں، اور وہ اگر ایز پر پالیسی ہوئی، آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوئے اور آپ کے اتھینٹیکیٹ ہو گیا کہ آپ واقعی کسی یونیورسٹی کی غلطی کی وجہ سے یا سسٹم کی کسی غلطی کی وجہ سے یا ٹیوٹر سے کسی سہون جو ہے وہ چیز رہ گئی ہے، وہ انٹر نہیں کر سکا، تو وہ اس کو ریوائز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس یعنی رزلٹ ریویژن کی یا اپڈیشن کی پالیسی موجود ہے، وہ ہمارے ریجنل آفس کے تھرو پھر ڈائریکٹر جنرل ریجنل آفیسز ہیں وہ اس کو ویٹ کرتے ہیں، پھر وہ کنٹرول ایگزامینیشنز کے پاس آتی ہے تو وہ پھر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس اسائنمنٹ کمیٹی ہیڈ آفس میں سینئر آفیسر یا سینئر ڈین جو ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں، کنٹرولر اور باقی جو ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز ہیں، دیگر جو رجسٹرار آفس کے نمائندے ہیں، آئی سی ٹی کے ہیں، تو وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کی پورے کیس کو دیکھ کے کہ اس کو رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پورا میکنزم اس حوالے سے میکنزم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرانسکرپٹ کی بات کرتے ہیں، رزلٹ کارڈ امتحانات کے بعد اسٹوڈنٹس کو جب رزلٹ آ جاتا ہے تو ان کو انتظار ہوتا ہے کہ رزلٹ کارڈ جو ہے وہ کب ملے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا اسٹوڈنٹ کو اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے یا پھر خود ہی ارسال کر دیا جاتا ہے ان کے ایڈریس پہ؟ جو ٹرانسکرپٹ ہے جی یا پرووینر رزلٹ کارڈ آپ اس کو کہہ لیں یا انفارمیشن کہہ لیں، وہ خود بخود ہی جنریٹ ہو جاتا ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ہارڈ کاپی جو فائنل جو ہے وہ ہم بھیج بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ایڈریس پر، اور اگر اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتا تو پھر جو ہماری کاپی وہاں پہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ پہ،
وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو خود کار نظام ہے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا ری اپیئر کوئی چانس رہ گیا یا ان کی ورک شاپ رہ گئی اور انہوں نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا, تو وہ سسٹم سے علیحدہ ان کی اپڈیشن ہوئی, تو وہ شاید جو ہے وہ ان تک وہ جو پروویژنل رزلٹ کارڈ ہے یا ٹرانسکرپٹ ہے وہ نہ پہنچے. تو ایسی صورت میں بچوں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں بچے, اس کے لیے یعنی ارجنٹ فیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور نارمل فیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کتنا وقت درکار ہے ان دونوں میں؟ ارجنٹ جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 2 months جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور جو آرڈنری ہے اس میں ویسے تو 1 سال کا ہے, لیکن آج کل ہم نے اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیا ہے اور ہم اس سے کافی جلدی جو ہے وہ اپنے ڈگریز اور سرٹیفکیٹس بھیج رہے ہیں. آج تک کی تاریخ میں ہم نے 4 ملین سے زیادہ جو بچوں کو ہے وہ جب سے یونیورسٹی بنی ہے ڈگری, سرٹیفکیٹ, ڈپلوماز, پی جی ڈی یہ ہم بھیج چکے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے یا بہت بڑا ایک نمبر ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کیٹر بھی کرتی ہے اور ان کو یہ سرٹیفکیٹس پہ روانہ بھی کرتی ہے. اس میں مسائل ہو سکتے ہیں, ہم قطعاً انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ 12, 13, 14 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ایک ہی وقت میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. یعنی ایک ہم ہیں, اس کے بعد ہم نے جو مختلف کوریئر سروسز ہیں ان کے حوالے کی, یا ہم نے پوسٹ آفس کے حوالے کی, کہیں گم ہو جاتی ہے. لیکن ہر چیز کا میکنزم موجود ہے. ڈپلیکیٹ ڈگری کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے, ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کے لیے کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے میکنزم اور پورے پروسیجرز موجود ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے تمام سوالات کے جوابات دیے. اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ وہ تمام مسائل, وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں یا جو آپ پوچھتے ہیں, ان کا جواب اور ان کا حل آپ کو مل گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم لوگ مزید آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے اس کو لے کے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, نئے ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے ان کے ساتھ, اور آپ کے سوالات کے حوالے سے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام مشکلات کا حل مل گیا ہوگا. اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور ڈاکٹر ملک توقیر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.